बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी उर्दू की दरसी किताब जमात सोयम का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम नज़म हम पढ़ेंगे। इसके लिए आप सफ़ा नंबर 1 खोल लीजिए। नज़म हम का नाम है कुदरत के नज़ारे। इसके शायर का नाम, शायर मतलब इसके लिखने वाले, इनका नाम अख्तर शिरानी है। बेटा मैं आपको सबसे पहले नज़म हम का मतलब बताऊंगी कि नज़म हम किसे कहते हैं। नज़म हम के मायने वो नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए और उसकी नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। इस हम में शायर ने नज़म को एक नाम दिया है, वो नाम है कुदरत के नज़ारे। पहले मैं आपको कुदरत का मीनिंग बताऊंगी, उसके मायने बताऊंगी कि क्या होते हैं। कुदरत के नज़ारे मतलब अल्लाह ताला की कुव्वत, अल्लाह ताला की ताकत से बनाई हुई चीज़ें जो कि दुनिया में हमें नज़र आती हैं, उनको नज़ारे का नाम शायर ने दिया है। चलिए अब हम इसकी सबसे पहले बुलंद ख्वानी करेंगे और आपको मैं साथ साथ इसके मायने और मतलब भी समझाती रहूँगी। आइए चलिए पढ़ते हैं। खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। समय है ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। प्यारे बच्चों, इस शेर में शायर फरमा रहा है खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे। अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत से जितनी भी चीज़ें दुनिया में हमें नज़र आती हैं वो सब उसकी बनाई हुई चीज़ों के नज़ारे कहलाते हैं। आगे शायर कहता है ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। जैसे कि हमें ज़मीन पर आपने रंग बिरंगे फूल देखे होंगे, ये फूलों का नज़र आना कुदरत के नज़ारे हैं। आसमां पे तारे, जगमग जगमग तारे जो हमें नज़र आते हैं वो भी किसके नज़ारे हैं? कुदरत के नज़ारे हैं। समय हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। समय माने होता है वक्त, लम्हा। तो अल्लाह ताला ने दिन भर में जो जितने भी 4 वक्त रखे हैं, जैसे मैं अगर आपको इस तरह समझाऊं कि सुबह होती है, सुबह के बाद दोपहर का वक्त आता है, वक्त बदल जाता है क्योंकि सुबह ठंडी होती है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है सूरज आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता रहता है, तो दोपहर का वक्त आता है जिसमें गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होना शुरू होता है तो शाम ढलती है, तो शाम का वक्त आता है। शाम के बाद फिर हल्के हल्के और सूरज नीचे आता है और सूरज गुरूब होता है तो रात का वक्त आ जाता है। तो दिन भर के ये 4 वक्त भी जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं ये भी हमारे लिए बड़ी ही प्यारे, बड़ी ही खूबसूरत हैं। जिस तरह ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे हैं। ज़मीं पे फूल वही जो हमें खूबसूरत रंग बिरंगे फूल नज़र आते हैं और आसमान पे जगमग तारे। अगला शेर है वो सारे संसार का खुदा है, सब उसी की कुदरत ही से बना है। उसी की कुदरत नेहे निखारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। वो सारे संसार, संसार माने जहान, दुनिया। अल्लाह ताला ही दोनों जहानों का खुदा है, दोनों जहानों का परवरदिगार है। सब उसी की कुदरत से ही बनाए। दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, मसलन दरिया, पहाड़, चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान और भी इसके अलावा चरिंद परिंद, ये सब किसकी कुदरत से बने हैं? अल्लाह ताला की कुदरत से बने हैं। उसी की कुदरत नेहे निखारे, निखारे मतलब और ख़ूबसूरत बनाए। एक तो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई खूबसूरतें, उसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए ही अल्लाह ताला ने ही अपनी कुदरत से उनको मज़ीद खूबसूरत और बना दिया है। जिस तरह ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे, ज़मीन पे हमें रंग बिरंगे फूल नज़र आते हैं और आसमान पे हमारे जगमग जगमग तारे हमें दिखाई जाते हैं। तो सब किसकी कुदरत से? अल्लाह ताला की कुदरत से। आगे आइए। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने। ये सब खुदा ही ने हैं सवारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। बाग माने जहाँ बहुत सारे फूल हों, खिलाई माने खिलना, चिराग, चिराग जिसमें से रोशनी आती हो। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी बाग बनाए हैं
اس میں رنگ برنگے پھول کھلائے ہیں. کس لیے؟ کہ رنگ برنگے پھول دیکھ کے، ہریالی دیکھ کے ہم لطف اندوز ہو سکیں. چراغ ایسے جلائے کس نے؟ جب رات ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے تو ہمیں یقیناً روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. تو روشنی کو پیدا کس نے کیا؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو چراغ، روشنیاں ایسے خوبصورت بنا کے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پیاری دنیا کو سجایا ہے. یہ سب خدا ہی نے ہے سنوارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. باغ، چراغ، زمین، آسمان، یہ ساری چیزیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھ ساتھ سنوارے بھی. سنوارے کس نے؟ کہ اس طرح سے پھول کھلائے، پھولوں کو خوشبو عطا کی، پھول لہلہاتے ہیں. اسی طرح چراغ، روشنی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور ساتھ ساتھ اس کو ہمارے لیے سنوارا ہے. سنوارا مطلب بہت زیادہ اور حسین بنا دیا ہے. زمین پہ پھول آسمان پہ تارے، جس طرح زمین پہ پھول ہمیں نظر آتے ہیں اور آسمان پہ جگمگ ستارے. خدا نے دنیا بنائی ساری، زمین کی بستی بسائی ساری. یہ کر رہے ہیں ہمیں اشارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. پیارے بچوں، یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں کہ اس پوری دنیا کو کس نے بنایا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہیں جو اس دنیا کو اکیلے پیدا کر سکتی ہے، اور اس نے ہی بنائی ہے. زمین کی بستی بسائی ساری، زمین میں جتنی بھی بستیاں ہیں، شہر، گاؤں، جو کچھ بھی ہیں، وہ سب کس نے بسائی؟ میرے رب اللہ تعالیٰ نے بسائی. یہ کر رہے ہیں ہمیں اشارے، زمین پہ پھول آسمان پہ ستارے. اچھا، اشارے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ زمین پہ پھول اور آسمان پہ ستارے. جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی طرح زمین پہ پھول بھی مسکرا کے لہلا کے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. آسمان پہ ستارے جگمگ جگمگ کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، زمین، سورج، آسمان، پھول، تو یہ سب جو اشارے کر رہے ہیں وہ ہمیں یہ اشارے کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس طرح ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم ہر لمحہ، ہر آن، ہر سانس اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنی پیاری دنیا کو دیکھنے کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے. آخری شعر پر آ جائیے. خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ. خدا کی کرتے ہیں ہم سارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. عظمت مانے بڑائی، گیت گاؤ مطلب اس کی حمد و ثنا بیان کرنا. وحدت، خدا کی وحدت، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. تو شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر لمحہ عظمت، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے. گیت گاؤ مطلب اس کی عظمت بیان کرنی ہے. خدا کی وحدت کے گیت گاؤ کہ اللہ تعالیٰ، آپ سب کو پتہ ہے پیارے بچوں، کہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا. آج کچھ ہو گیا، ایک دن کا گئے بھول گئے سب کچھ. پہلے لگایا تھا آپ نے؟ نکال کے رکھا تھا، جب بھی تو آواز آئے گی. کیا ہو گئی؟ آپ نے کہا بیٹھ. صحیح ہے. ہم نا ایک دن تھوڑا اور آواز تیز ہو جائے گی. اب ایک دن میں بھول گئے ہم کیا کیا کر رہے تھے. میری غلطی ہے، میں نے بات کی. چلو. خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ. خدا کی کرتے ہیں ہم سارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. پیارے بچوں، یہ اس ہم کا آخری شعر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے شاعر ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں خدا کی عظمت کے گیت گانے ہیں. عظمت مطلب بڑائی، گیت گاؤ مطلب حمد و ثنا بیان کرو. کس کی؟ اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کی، جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں، اتنے سارے نظارے دیے ہیں. دوسری لائن میں خدا کی وحدت کے گیت گاؤ. وحدت کے مطلب اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا. پیارے بچوں، یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور کوئی ایسی ہستی اس کے علاوہ نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. تو پیارے بچوں، شاعر یہ کہہ رہا ہے شعر میں کہ خدا کی عظمت بیان ہر وقت کرتے رہو،
خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہو، اس کی عظمت کے گیت گاتے رہو۔ خدا کی کرتے ہیں ہم سارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ جس طرح زمین پہ پھول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جس طرح آسمان پہ تارے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ جس طرح دنیا میں ساری چیزیں کر رہی ہیں، یہ تو بے جان چیزیں ہیں اور ہم تو جاندار ہیں، تو ہمیں تو ہر لمحہ ہر سانس اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اچھی طرح یہ شعر نمبر 1 سے لے کے شعر نمبر لاسٹ والے شعر تک آپ کو اچھی طرح اس کی وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اب میں آپ کو اس کی مشق کراتی ہوں۔ مشق میں ہم 2 سوال کریں گے، جس میں ہم سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 4 کریں گے۔ مشق نمبر 2 میں سوال لکھا ہے، نظم میں اللہ کی قدرت کے جن نظاروں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو اپنے لفظوں میں بیان کریں۔ ادھر میں لکھوں گی، آپ کو جب ورکنگ دوں گی کہ 5 نظاروں کا ذکر کریں، تو 5 نظارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس میں آپ کیا کیا لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 نظارہ زمین پہ پھول، نمبر 2 آسمان پہ تارے، نمبر 3 سارے سنسار کا خدا، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیے، باغ، نمبر 4 باغ، نمبر 5 چراغ، زمین کی بستی۔ یہ میں نے آپ کو 6 نظارے بتا دیے، ان میں سے کوئی 5 کر لیجیے گا۔ نمبر 1 نظارہ میں نے آپ کو بتایا، ریپیٹ کر دیتی ہوں، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے، سارے سنسار کا خدا، باغ، چراغ، زمین کی بستی اور دنیا بنائی۔ یہ 6 نظارے ہیں، میں آپ کو ورکنگ میں 5 نظارے دوں گی، جن میں سے آپ یہ 5 کے نام لکھ لیجیے گا۔ مشق نمبر 4 پر آئیے، جس میں لکھا ہے، بند کی ہر سطر کو مصرع کہتے ہیں اور ایک شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں۔ بیٹا میں آپ کو بتاؤں کہ مصرع کسے کہتے ہیں۔ مصرع ایک لائن ہوتا ہے، اگر ہم 2 مصرے بولیں تو اس کا مطلب ایک شعر، اور اگر ہم 4 مصرے پڑھیں تو اس کا مطلب ایک بند۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں اور ایک بند میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ آپ کو میں نے کیا بتایا کہ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ جیسے میں 2 مصرے پڑھوں گی، خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، یہ 2 مصرے میں نے پڑھے تو یہ ایک شعر ہو گیا۔ اب میں 4 مصرے پڑھ رہی ہوں، خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے 4 مصرے پڑھے، تو یہ 4 مصروں کا ایک بند کہلاتا ہے۔ میں آپ کو سوال دوں گی کہ ایک شعر میں کتنے مصرے ہوں گے، آپ لکھیے گا ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال میں آپ کو دوں گی، ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں، آپ لکھیے گا ایک بند میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کا کام، اس نظم قدرت کے نظارے کا کام آپ کو بہت جلد پرووائڈ کیا جائے گا، جو کہ آپ کو بتایا جائے گا SMS یا واٹس ایپ میسیج کے ذریعے۔ تو ہمارا یہ پہلا سبق نظم کے نظارے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، اس کی ورکنگ سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم آپ سے انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔